अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बांग्लादेश में जलजले के शदीद झटके, मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक। बीजेपी भारत को एक वाज़ेह हिंदू रियासत बनाने की कोशिश कर रही है, अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। टेक्सास में 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद। डोनाल्ड ट्रंप की खातून सहाफ़ी से शदीद बदतमीजी, वीडियो वायरल। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का दौरा। और दिसंबर से 16 साल से कम उम्र बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये थी टॉप स्टोरीज। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जुमे की सुबह आने वाले ताकतवर जलजले ने तबाही मचा दी। इसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद के हलाक होने की और कई लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। पुलिस और महकमा सेहत के मुताबिक जलजले ने मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हिरास फैला दिया और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये जलजला 5.7 शिद्दत का था और मकामी वक्त के मुताबिक ये जलजला सुबह 10:38 पर नरसंगदी के करीब आया था, जो कि दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 33 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। और ज़लज़ले के झटके ढाका समेत करीबी शहरों में भी महसूस किए गए और शहरी इमारतों से जो है वहाँ पर बाहर निकल आए। हुकाम के मुताबिक इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ज़लज़ले के बाद किसी बड़े ढांचे को नुकसान की फ़ौरी इत्तला तो नहीं मिली, ताहम जो मकामी इंतज़ामिया है उसने मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेने के लिए टीमें रवाना कर दी। अब बात करते हैं नाजरीन अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के हवाले से। भारत में मजहबी तअस्सुब पर एक बड़ी अहम रिपोर्ट जारी की गई है इस इदारे की तरफ से और अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक को फ़रोग़ देता है। जी, इस रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और आरएसएस के ताल्लुकात इम्तियाज़ी क़वानीन की राह हमवार करते हैं। कौमी और रियासती सतह के क़वानीन भारत में मजहबी आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। कमीशन की इस रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि 2014 से बीजेपी ने भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियों को नाफिज किया है और बीजेपी भारत को एक वाज़ेह हिंदू रियासत बनाने की कोशिश कर रही है। आरएसएस का जो बुनियादी मकसद है वो भी भारत को एक हिंदू रियासत बनाना है। बीजेपी के लिए आरएसएस रज़ाकार देती है और मोदी भी इन्हीं में शामिल है। तो ये एक बहुत अहम इंकिशाफ है जो कि कई मरतबा हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं और ज़ाहिर है सारी दुनिया में जो देखने सोचने समझने वाले लोग हैं वो मोदी को देखकर, मोदी के कवानीन को देखकर और भारत की सिचुएशन को देखकर यही बात करते थे और अब इस रिपोर्ट में भी इसी बात को साबित किया गया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करने के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट ने ये बिल पास किया था इससे पहले, जबकि एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और नौउम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हाउस रिपब्लिकन्स को एप्स्टीन फाइल्स को जारी करने के लिए वोट देना चाहिए क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुताल्लिक इंकिशाफ सामने आया था कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह था। अब उसके बाद जो है वो ट्रंप ने कई मरतबा ये कहा कि ये रिपोर्ट्स जारी नहीं होंगी, डॉक्यूमेंट्स जारी नहीं होंगी। फिर उसके बाद अब ट्रंप ने कहा है कि बल्कि ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं और अब देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये कब जारी किए जाते हैं और इनमें क्या क्या इंकिशाफ होता है। इसी हवाले से एक और ख़बर है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मारूफ आलमी जरीदा है ब्लूमबर्ग,
اس کی خاتون صحافی ہیں کیتھرین لوسی، اس کے ساتھ ناروا سلوک انہوں نے کیا ہے، بدتمیزی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور بدتمیزی کی وجہ جو تھی وہ صرف ایک سوال تھا جو اس خاتون صحافی نے کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر کافی تنقید کی جا رہی ہے، اور کچھ دن قبل امریکی صدر ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی دوران کیتھرین لوسی نے ٹرمپ سے جیفری ایپسٹین کی جو کہ جنسی جرائم کا جو مجرم ہے اس کے حوالے سے سوال کیا، اور ان دستاویزات سے متعلق جب اس نے بات کی تو ٹرمپ نے اسے کس طریقے سے بدتمیزی سے جھڑک دیا، کس طریقے کے الفاظ کا اور کس طرح کی زبان کا استعمال کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خاتون صحافی سے، اور کیتھرین لوسی نے ٹرمپ کے اس رویے پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے، اور امریکی صدر کے اس خاتون کے ساتھ ناروا سلوک کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، اور صحافت کی جو اہم شخصیات ہیں، سوشل میڈیا کے صارفین جو ہیں، انہوں نے اس پر شدید تنقید کی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بلومبرگ نے کیتھرین لوسی کی جو حمایت میں کہا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ایک اہم عوامی خدمت انجام دیتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ بغیر کسی خوف کے سوالات پوچھتے رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان جنگ کے خاتمے پر جلد کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد چاہتے ہیں کہ میں سوڈان کے حوالے سے کوئی مضبوط اقدام کروں، اسی لیے سعودی ولی عہد کی درخواست پر سوڈان تنازع پر میں کام شروع کروں گا، اور امریکی صدر نے یہ بات بڑے کھل کر کہی کہ سوڈان میری ترجیح میں شامل نہیں تھا، میرے خیال میں سوڈان کی جو صورتحال ہے وہ پاگل پن اور بے قابو ہو جانے والی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ سوڈان بہت سے دوستوں اور آپ سب کے لیے بہت اہم ہے، تو اسی لیے اب ہم سوڈان پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سوڈان میں آپ جانتے ہیں ناظرین 2023 سے حکومتی فورسز اور باغی ملیشیا کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، اور پچھلے مہینے بھی باغی فوج جو ہے ریپڈ سپورٹ فورس، انہوں نے الفاشر شہر میں حملہ کیا تھا، پورے شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، 2000 افراد کو قتل کیا تھا، اور اقوام متحدہ کے مطابق سوڈان کی جھڑپوں میں اب تک 13,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکسس کی طرف اب آپ کو لے کر چلتے ہیں، جہاں کے گورنر ہیں گریگ ایبٹ، اور گریگ ایبٹ نے انتہائی متنازع قدم اٹھاتے ہوئے دو بڑی مسلم تنظیموں پر پابندی عائد کر دی ہے، اور ایک تنظیم تو ہے جس کا نام ہے مسلم برادرہڈ، اور دوسری جو تنظیم ہے اس کا نام ہے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز۔ یہ دونوں تنظیمیں ایسی ہیں جن پر پابندی عائد کر دی ہے، دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ امریکی حکام نے دونوں مسلم تنظیموں سے وابستہ افراد پر کئی پابندیاں لگائی ہیں، اور اس میں ٹیکسس میں زمین خریدنے پر بھی پابندی عائد ہے، اور جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق اب یہ جو اعلان ہے وہ اس حقیقت کے باوجود کیا گیا ہے کہ دونوں تنظیمیں امریکی حکومت کی جو دہشت گردی کی جو فہرست ہے یا دہشت گردوں کی جو فہرست ہے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو ٹیکسس نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے جو اقدام کو بے بنیاد، غیر قانونی اور کھلی اسلام دشمنی قرار دیا ہے، ان کی جانب سے بیان جو آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر ایبٹ جو ہیں وہ سازشی کہانیوں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اگر یہ اعلان عملی پالیسی بنا تو وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ اب ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی طرف، جہاں پر حکومت پر ایک الزام آ رہا ہے، اور الزام یہ ہے کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ ٹورزم کی انڈسٹری کو خود برباد کر رہی ہے، اور ٹورزم کی جو بجٹس ہیں اس میں تقریباً 2.2 پاؤنڈ کا ایک شارٹ فال بھی آیا ہے۔ ایم عالم صاحب ہمارے نمائندے برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عالم صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل، انہوں نے سال 2024 کے لیے جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے اس میں حکومت پر سیاحت کو سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، تو یہ رپورٹ کیا کہتی ہے، اعداد و شمار کیا جاری کیے گئے ہیں، کوئی تفصیل بتائیں گے پلیز؟ WTTC ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل جو ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ برطانوی حکومت نے سیاحت کو از خود سبوتاژ کیا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ 2024 میں بین الاقوامی سیاحوں نے 40.3 بلین پاؤنڈز خرچ کیے ہیں۔ 2019 سے لے کر 2024 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں 5.3% کم سطح پر یہ سیاحت جو ہے یہ ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے 42.5 بلین پاؤنڈ سے 40.3 بلین
पाउंड की जो कम सतह है इसकी जिम्मेदार बरतानवी हुकूमत है। अच्छा इमाम आलम साहब, बरतानवी हुकूमत की कौन सी पॉलिसियों ने सयाहत को मुतासिर किया है? क्या ये जो नया सफरी इजाज़तनामा है उसने सयाहत पर असर डाला है या क्या और कोई वजह सामने आई है? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिर वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से सियाहत जो है उसको नुकसान हुआ। तो WTTC वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की रिपोर्ट में इनकी निशानदही की गई है। पहला जो है वो है ETA, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है, उसके बारे में कहा गया है ये जो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है इसकी वजह से अब बहुत सारे जो सियाहत करने वाले हैं उनके लिए मुश्किलात पेश हुई हैं। यूरोपीय ममालिक समेत मुतअद्दिद ममालिक जो हैं उन पर यह कानून लागू किया गया है कि जब भी वो बरतानिया की तरफ ट्रैवल करेंगे तो उन्हें अथोराइजेशन जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ट्रैवल अथोराइजेशन अप्रूवल लेने के लिए उनके लिए बड़ी दिक्कत है। एक तो उसमें फीसिस जो है वो देनी पड़ती हैं, दूसरा ये है कि बहुत सारे एजेड जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना होता है उनको अप्लाई करना, और उसमें फिर जो है फीस भी एक रुकावट है, और ETA की वजह से बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बरतानिया का रुख करने से इनकार कर दिया है। दूसरा इसमें जो अहम पहलू है वो है बैरून ममालिक से आने वाले जो हैं उनके ऊपर फीस और टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। उसकी वजह से भी लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं कि फीसें भी बढ़ा दी हैं और टैक्स भी। अच्छा, तीसरा इसमें है वैट रीफंड। जो भी बरतानिया में सैर व तफरीह के लिए आते थे विजिटर, तो यहाँ पर जब वो शॉपिंग किया करते थे तो उस दौरान शॉपिंग में वैट जो लगाया जाता था, वापसी पे एयरपोर्ट से वो वैट क्लेम किया करते थे और उनको वो वैट मिल जाता था। खुसूसी तौर पर मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया, दुबई, चाइना, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती थी और फिर वो वापसी पर वैट क्लेम करते थे। वो वैट क्लेम का सिलसिला बंद कर दिया गया है, तो इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी, उसकी वजह से उनकी अट्रैक्शन कम हुई, इसकी वजह से यहाँ का बिजनेस जो है उस पर भी बड़े मनफी असरात पैदा हुए और फिर सियाहत का जो रुझान है वो कम हुआ। अगर हम बरतानिया की मईशत की बात करें तो बरतानिया की मईशत में सयाहत का कितना हिस्सा है और बरतानिया दूसरी जो यूरोपीय ममालिक हैं उनसे कितना पीछे है और क्यों पीछे है? WTTC वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने ये बताया है कि पूरे सियाहत के शोबा में 2024 में बरतानिया की मईशत में 286 बिलियन पाउंड्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। रिपोर्ट में यह बताया गया है अगर बरतानिया ने अपनी पॉलिसीज में नरमी न बरती और उन्होंने कवानीन में तब्दीली न की तो आने वाले जो 10 साल हैं उनमें सफ़र व सियाहत जो है उसको तकरीबन 60 बिलियन का नुकसान हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत बरतानिया पर होगी। इस रिपोर्ट के नताइज का बरतानवी हुकूमत की आइंदा पॉलिसियों पर क्या असर पड़ सकता है? आपको क्या लगता है कि वो इस हवाले से कुछ तब्दीलियां करेंगे, कुछ कवानीन में तब्दीलियां लेकर आएंगे ताकि सयाहत की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो? अच्छा, इसमें जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट है उन्होंने यानी बड़ी शद्दोमद से इस बात का इजहार किया है कि अगर बरतानिया ने अपनी पॉलिसी न बदली और नज़रसानी न की तो बैनुल अक़वामी जो सयाहत है उसका रुख बरतानिया की बजाय जर्मनी, इटली और स्पेन, पुर्तगाल इन ममालिक में बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से उनकी जो सियाहत की सतह है वो बुलंद तरीन हो जाएगी और बरतानिया जो है वो मज़ीद कम सतह पर आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताइए कि हुकूमत की जानिब से कौन कौन से ऐसे इकदामात किए गए हैं जिससे सयाहत मुतासिर हुई है? जो तशहीरी मुहिम थी, अब बरतानवी जो हुकूमत है उसने उस बजट पर कट्स लगा दिए हैं। पहले ये था कि तशहीर की जाती थी और बताया जाता था कि यूके में ऑफ़र्स क्या क्या हैं, प्रमोशन की जाती थी और बताया जाता था लोगों को अट्रैक्शन के लिए कि अगर इस सीज़न में अगर आप आएंगे तो आपके लिए यहाँ पर क्या क्या स्पेशल ऑफ़र्स और अट्रैक्शंस हैं और यहाँ पर क्या क्या खूबसूरत जगह हैं देखने की और वहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट की सतह पर इंतज़ामात किए गए हैं। तो इन पॉलिसीज़ की वजह से सियाहत को बहुत नुकसान पहुँचा है। ये WTTC
یعنی ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کی رپورٹ میں نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ تو اب کیا برطانوی سیاحتی شعبے کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟ جی، رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر برطانیہ نے ہر سال 50 ملین بین الاقوامی زائرین کا ہدف پورا کرنا ہے تو ان کو ویزا پالیسیز جو ہے اس میں نرمی برتنا ہوگی، اور سیاحتی لوگوں کے لیے خرید و فروخت جو ہے اس میں ہر سطح پر اٹریکشن دینا ہوگی، ورنہ جو سیاحت ہے وہ مزید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرے گی، اور اس سے نہ صرف برطانوی حکومت بلکہ برطانیہ بھر کے بزنس کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ یو کے سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے برطانوی حکومت پر ہی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ برطانوی حکومت نے برطانیہ کی سیاحت کو سبوتاژ کیا ہے۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور بڑا اہم دورہ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ان کے سامنے بچھے جا رہے تھے، اور جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، جس طرح کے تعلقات ہوئے ہیں، جس طرح کے بزنس ایگریمنٹس اس دورے میں کیے گئے ہیں، اور پھر ایک اور اہم چیز سامنے آئی ہے کہ ابراہم ایکارڈز کا حصہ بننے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے سعودی عرب کے لیے۔ تو یہ پورا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم فیصل، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب محمد بن سلمان صاحب نے جو ابراہم ایکارڈ ہے اس میں شمولیت کو 2 ریاستی حل سے مشروط کیا ہے، تو اس کی عالمی سطح پر کتنی اہمیت ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے اس دورے کے تناظر میں کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، سعودی ولی عہد نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران ابراہیمی معاہدوں میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اس کا پس منظر صدر ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے دور سے بھی ملتا ہے۔ اس وقت جب 2020 میں مراکش، سوڈان، بحرین اور یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے تھے، تو یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوئی تھی کہ ریجنل امپورٹنٹ پلیئر سعودی عربیہ جو ہے اس کی کنسیڈریشن کے بغیر، اکنالجمنٹ کے بغیر اور سیکرٹ کوارڈینیشن کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے اہم عرب ممالک جو ہے وہ ابراہیمی معاہدوں میں شمولیت اختیار کریں گے، ابراہیمی معاہدے کریں گے۔ اب جب محمد بن سلمان نے یہ بات کی ہے یہاں وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران، تو اس میں اگر آپ گفتگو دیکھیں صدر ٹرمپ کی گفتگو کا جو حصہ ہے، کیونکہ اس وقت کنسرن جو سعودی عربیہ کا ہے جس پر وہ ایک سٹینڈنگ لیے ہوئے ہیں، وہ 2 ریاستی حل ہے۔ 1967 کی جو سرحدی ایک تقسیم ہے، جو ایک سرحدی فلسطینی اور اسرائیلی تقسیم ہے، اس کے تناظر میں وہ ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل جو ان کی کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے 1 اسٹیٹ 2 اسٹیٹ بہت سارے سولوشنز پر بات کی، تو صدر ٹرمپ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اس کو انڈورس نہیں کرتے، لیکن سعودی عربیہ کا جو ولی عہد ان کا یہاں امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہم ابراہیمک اکارڈز کو جوائن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ، اس پر جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اپنے کی آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک کوارڈینیشن اور کوآپریشن میں چلتا ہے، اور وہ آبجیکٹیوز اگر اس کے گین ہو جاتے ہیں تو وہ اس معاملے کو بھی بائی پاس کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ بہت اہم ہے، یہ ایک اوپینین اور ایک ریفلیکشن ضرور ہے، لیکن اب کیونکہ سعودی عرب کو وہ سب مل گیا ہے جو وہ چاہ رہے تھے، اس کا کم از کم آغاز ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور ہوگا یا نہیں لیکن کم از کم اس کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی F-35 کی ڈیل مل چکی ہے، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ مل چکا ہے، اور سعودی عرب امریکہ میں انویسٹمنٹ لا رہا ہے، تو امریکہ کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ کوآپریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اب بھی اگر محمد بن سلمان یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل، تو ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے ساری اسلامک نیشنز جو ہیں وہ ان کا بھی ایک ریفلیکشن دے رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا تو پھر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک امپریشن تو بن رہا ہے کہ بہرحال کیونکہ صدر ٹرمپ کی اگر آپ گفتگو دیکھیں گزشتہ 2 ہفتے پہلے کچھ گفتگو امریکی میڈیا میں سامنے آئی تھی، اس میں صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے غزہ پیس ڈیل کے بعد، اور محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی یہ گفتگو ہوئی، امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان اسرائیل کو اب تسلیم کر لیں کیونکہ اب غزہ پیس ڈیل تو ہو چکی ہے، لیکن غزہ پیس ڈیل کی اس سچویشن ایک سب کو پتہ ہے کہ ایک ایمبیگٹی میں ہے، ایک پر اسراریت اور مشکوکیت ہے اس میں۔
اسٹل وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ کنسرن آبویسلی سعودی عربیہ کا لیجیٹیمیٹ ابھی تک ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اسلامک ورلڈ بھی ہم آواز ہے کہ دو ریاستی حل. تو محمد بن سلمان کا یہاں آ کر یہ کہنا آبویسلی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن دو ریاستی حل کے تحت. اب وہ دو ریاستی حل کیا امریکہ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا جائے گا، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور یہ ایک پوائنٹ آف ڈس انگیجمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس دورے میں ایم بی ایس نے جس طرح سے معاملات کو ایڈریس کیا ہے، اور خشوگی کا معاملہ ہو، قتل کا، یا پھر 9/11 کا معاملہ ہو، ان کے بیانات کے بعد عالمی سطح پر بطور لیڈر آپ کا خیال میں کیا امپریشن گیا ہے ان کا؟ دیکھیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جو سعودی ولی عہد کا یہاں اس وقت تک پیچھا کر رہے ہیں. 7 سال بعد جب وہ امریکہ آئے تو سب سے اہم اور تنقیدی سوال 9/11 کے متاثرین کے حوالے سے تھا، اور صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ان کے کردار کے حوالے سے تھا، جس پر ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ نے کافی صحافی پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا. لیکن اس معاملے کا جواب دینے کی کوشش کی محمد بن سلمان نے. اور امریکہ اس وقت جس طرح کی لیوریج سعودی عربیہ کو دے رہا ہے، اس میں سعودی ولی عہد کے لیے کافی گنجائش تھی کہ وہ اس پر بات کریں. سرپرائزنگلی انہوں نے اسامہ بن لادن کا نام لیا اوول آفس میں بیٹھ کر، اور 9/11 کی وکٹم فیملیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو CIA کی فائنڈنگز ہیں، جس میں 9/11 کے واقعات کے حوالے سے اسامہ بن لادن کا کردار ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن نے سعودی شہریوں کو استعمال کیا امریکہ کے خلاف. اب محمد بن سلمان کہتے ہیں یہ تو امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے ایک اٹیمپٹ تھا. تو ہمیں آج کی ریالٹی میں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے بظاہر جو 9/11 کی جو فائنڈنگز تھیں، اور 9/11 کے جو متاثرین ہیں جو اس وقت پوری کیمپین کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. یہاں صدر ٹرمپ نے انہیں اوول آفس میں اس طرح سے ویلکم کیوں کیا، جبکہ 9/11 کی جو بھی متاثرین ہیں ان کا جو کیس اس وقت نیو یارک کے مینہٹن کے ایک عدالت میں لگا ہوا ہے، وہاں پر بہت سے ایسے ثبوت آ چکے ہوئے ہیں، ایسے شواہد ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کی سابق حکومتیں اس معاملے پر سعودی عربیہ کو لیوریج دیتی رہی ہیں. جتنی بھی انتظامیہ جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز گزر چکی ہیں، جس میں بش انتظامیہ سے لے کر صدر ٹرمپ کی یہ جو دوسری انتظامیہ تک وقتاً فوقتاً ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے جاتے رہے ہیں. اب جتنے ڈاکومنٹس آتے رہے ہیں امریکہ کے اندر 9/11 کے جو متاثرین ہیں، اس سے ان کو ایک اسٹرانگ ریلیونس ملتی رہی ہے کہ سعودی عربیہ کا بہرحال کردار تھا 9/11 کے حال سے، اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ موسٹ ریسنٹ اگر ہم دیکھیں تو بائیڈن انتظامیہ نے اپنے دور میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے کچھ ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو ہیں، کچھ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریلیز کیے تھے، ڈی کلاسیفائی کیے تھے. اس میں پتہ چلا تھا کہ کیسے سعودی عربیہ کے کنیکشنز تھے. اور پھر سال 2024 میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے کچھ ویڈیوز جاری کی تھی، جہاں ایک سعودی شہری جس کا لنک سعودی عربیہ سے بتایا جاتا ہے، اس کی ویڈیوگرافی دیکھی گئی یہاں اس کیپٹل ہل اور واشنگٹن ڈی سی کے دیگر علاقوں میں. تو اس پہ بھی 9/11 کے جو متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ انکریج ہوئے، موٹیویٹ ہوئے کہ کنیکشن تو واقعی سعودی عربیہ کا ہے، تو پھر امریکہ کی سابق حکومتیں اور موجودہ حکومت یہ سب کیوں نہیں کر رہی. تو یہ سوال یہاں بھی محمد بن سلمان کا پیچھا کرتا رہا. لیکن انہوں نے CIA کی ساری فائنڈنگز اور امریکہ کی باقی حکومتیں اس سے پہلے جو کرتی رہیں ان کے کنڈکٹ، اور پھر اس وقت صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں، اس میں جو انہیں مخصوص مارجن ملا اس میں انہوں نے اس معاملے کو بھی ڈیفینڈ کیا کہ CIA کی فائنڈنگ میں تو امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب کرنے والے ایک شخص کا ذکر ہے، اس میں سعودی عرب کا رول کیا ہے، وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. جو دوسرا اہم معاملہ تھا وہ معاملہ تھا جمال خشوگی کا. ان کی اہلیہ نے حال ہی میں امریکی ٹیلی ویژنز کو انٹرویوز دیے اور ناپسندیدگی کا، ناگواری کا اظہار کیا کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ان کے شوہر کے قتل میں ملوث لوگ جو ہیں انہیں اس طرح سے ویلکم کیا جائے. اور اب اگر صدر ٹرمپ ان سے مل رہے ہیں تو سعودی شہزادہ ان سے بھی ملیں اور ان سے معافی مانگے. یہ بہت دلچسپ بات ہے. خشوگی کی اہلیہ مختلف پلیٹ فارمز پر یہ بات اٹھاتی رہی ہیں، اور جیسے ہی محمد بن سلمان اس دورے پر امریکہ پہنچے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کچھ نصف درجن کے لگ بھگ صحافیوں کی تفصیلات جاری کی تھیں کہ کس طرح سے انہیں یہاں سعودی عرب کی جانب سے قید، قتل اور حبس بھیجا میں رکھنے کے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں محمد بن سلمان کی انتظامیہ کے دور میں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو ان ایڈریس ایشوز محمد بن سلمان نے جو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اس میں ظاہر ہے کہ 9/11 کا معاملہ تھا، کیونکہ
9/11 کے وکٹمز اس وقت تک جب وہ امریکہ میں موجود تھے اس وقت بھی وہ انٹرویوز دے رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے آن لائن کہ کیسے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے. اور خاشقجی کا معاملہ جو بہت زیادہ ہیٹ آف دا مومنٹ رہا، اور اس پر ان کی اہلیہ نے بہت زیادہ ایک سٹینڈ لیا. اگر ہم ویسٹرن میڈیا کی بات کریں تو ویسٹرن میڈیا آج بھی ایم بی ایس کو ڈی فیکٹو لیڈر لکھتا ہے، اور اس دورے کے بعد مغربی جو میڈیا ہے اس کا رویہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا تبدیل ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے ایم بی ایس کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھ لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مغربی میڈیا کیا کرے گا، کس طرح کا رویہ ان کے لیے اختیار کرے گا؟ مغربی میڈیا محمد بن سلمان کو ڈیفیکٹر رولر اس لیے بھی کہتا ہے کہ 2017 سے آنورڈ جب سے محمد بن سلمان کا رائز ہوا، جس طرح کا کریک ڈاؤن ان کی جانب سے کیا گیا اینٹی کرپشن کے نام سے اور بٹریل کے حوالے سے، یعنی کہ لوگ کنگڈم کے اندر بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں یا دھوکہ دہی جیسے معاملات میں انوالو ہو سکتے ہیں، تو اس پر رپورٹڈ فگرز ہیں کہ 207 کے لگ بھگ مجموعی طور پر ٹوٹل اپوننٹس جو ہیں محمد بن سلمان کے انہیں جیلوں میں رکھا گیا ہے، اور 17 ہائی پروفائل لوگ ہیں جن میں 11 سعودی شہزادے اور رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ اس وقت محمد بن سلمان کے احکامات کے تناظر میں قید میں ہیں. یہ معاملات اور پھر اس کے ساتھ جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، کیونکہ اگر صرف گزشتہ 2 سالوں کی بات کی جائے تو سال 2023 میں سال 2024 کی اگر بات کی جائے تو 347 کے لگ بھگ ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں، یعنی لوگوں کے سر قلم کیے گئے ہیں، اور 2025 کے جون تک یہ تعداد 150 سے تجاوز کر چکی ہے. 2025 کے جون تک کی صورتحال. اور پھر ساتھ ہی ظاہر صحافی جمال خاشقجی کا معاملہ بھی ایک رائول کے طور پر، ایک اوپوننٹ کے طور پر، اور ایک جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ رائول کے طور پر سامنے آ گئے تھے. وہ کیونکہ رائل فیملی کا حصہ تھے، پہلے ایڈوائزر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے رائل فیملی کے اندر، بعد میں پھر وہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھنا شروع ہو گئے، اور پھر آخر کار وہ مار دیے گئے، اور امریکی سی آئی اے کی تحقیقات کے مطابق مارنے کے احکامات محمد بن سلمان نے دیے تھے. تو یہ جو ساری ٹائم لائن ہے، اس کی وجہ سے مغربی میڈیا محمد بن سلمان کو ایک ڈیفیکٹو رولر بھی قرار دیتے ہیں، اور موسٹلی ان کی جو چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہی رائل فیملی کے اندر ان نے بہت بڑے پیمانے پر اینٹی کرپشن کے نام پر لوگوں کو گرفتار کیا، اپنے رائیولز کو نشانہ بنایا، اور صحافیوں کے حوالے سے ظاہر ہے جیسے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے نصف درجن کے لگ بھگ یمنی اور سعودی صحافیوں کے حوالے سے تفصیلات جاری کی کہ وہ یا قید میں ہیں یا مار دیے گئے ہیں یا وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں. اچھا، اگر ہم محمد بن سلمان کی بات کریں تو امریکہ میں پابندی تھی پہلے، اور اب ہم نے دیکھا کہ جی ان کو امریکہ میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، اور امریکی پالیسی کی تبدیلی کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں تک کہ F-35 طیارے کی جو ڈیل ہو رہی ہے تو امریکہ کسی کو اسٹیلتھ طیارے دیتا نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے عالمی طاقت کا جو توازن ہے وہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ تو جو F-35 طیارے سعودی عربیہ کو امریکہ فراہم کرنے جا رہا ہے، اب وائٹ ہاؤس کے آفیشلز مختلف میڈیا آؤٹلیٹس میں یہ بات لیک کر رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی میڈیا میں بالکل یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے، اب امریکی میڈیا اور بہت سا دیگر انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو طیارے F-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ سعودی عربیہ کو ملیں گے ان میں وہ فیچرز نہیں ہیں جو اسرائیل کے پاس موجود F-35 فائٹر جیٹس میں ہیں. ان فیچرز میں سب سے اہم یہ کہ جو ایریل کامبیٹ آپریشنز کے دوران کچھ آپ ان تیاروں کے اندر اپنے ویپنز ایکسٹینڈڈ ورژن کے اپ گریڈ کر سکتے ہیں، کچھ چینجز کر سکتے ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے جو امریکی انتظامیہ آپ کو جتنی اجازت دے گی. تو یہ چیز اب سامنے آ چکی ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ویریئنٹ نہیں مل رہا جو امریکہ کے پاس ہے، جو اسرائیل کے پاس ہے. یہ کوئی درجن بھر کے قریب ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور کسی بھی مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے علاوہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ڈفرینشیٹ ہو گئی کہ یہ F-35 وہ نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہیں، کیونکہ اسرائیل کا بہت بڑا کنسرن تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر بیلنس آف پاور جو ہے وہ اسی کی سپیریئر پوزیشن رہے. تو یہ چیز تو سامنے آ چکی ہے کہ طیارے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس ہے. جو آبجیکٹیو سعودی عربیہ کا F-35 طیارے لینے کا آبویسلی وہ ایران کے اوپر ایک انفلوئنس برقرار رکھنا، یمن کی طرف سے کوئی بھی پوٹینشیل فیوچر میں رسک سامنے آئے اس کو کاؤنٹر کرنا، اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے ظاہر ہے بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی رہی ہے
لیکن اس سے بھی اہم کہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاملہ جو اس کانگریس کے اندر بہت زیادہ کرٹیسزم کا حصہ رہا، بہت زیادہ اس پر اپوزیشن تھی، وہ معاملہ بھی ہو گیا. تو یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹس جو ہے یہ تو وہ ویریئنٹ یا وہ اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ تو دیے ہی نہیں جا رہے. ان میں فیچرز وہی ہوں گے جو امریکی ٹیکنیشینس خود انہیں سسٹین کریں گے، کیونکہ جب بھی امریکی ٹیکنالوجی آپ کے پاس جاتی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو امریکہ سے ہی اس کی اکوپمنٹس چاہیے، اس کے سارے جو جتنے بھی فیچرز موجود ہیں ان کو سسٹین کرنے کے لیے بھی آپ کو ماہرین چاہیے، اور وہ اس ملک کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتے جو یہ آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے. تو دیٹس وائی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ اس وقت سامنے آ رہا ہے. اچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ فیصل کے بعد اب ایم بی ایس کو عالمی لیڈر بنتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں؟ محمد بن سلمان ایک ینگ مڈل ایسٹرن لیڈر ہیں اور ایک بڑی اکانومی کو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی سعودی عربیہ. انہوں نے اس حالیہ عرصے میں جو اقدامات کیے، جیسے سعودی عربیہ میں کچھ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ بزنس اپرچونیٹیز اوپن ہو رہی ہیں جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں. خواتین کی گاڑیاں چلانے سے لے کر فیملی فیسٹیولز تک، میوزک فیسٹیولز تک، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حال سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کا جو امپریشن سعودی عربیہ کے اندر ہے، ریفلیکشنز لوگوں کے ہاں ہے، وہ تو ایک ایسے لیڈر کے طور پر ہے کہ جو ان کے لیے اچھا ہے. اور یہاں میں نے وائٹ ہاؤس کے اطراف میں دیکھا کہ سعودی شہری آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، اور وہ اپنے کنگ، مستقبل کا کنگ جنہیں صدر ٹرمپ کہتے ہیں، وہ اپنے شہزادے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب بھی تھے. تو سعودیوں کے ہاں وہ سعودیز جو ان کی پالیسیز پہ خوش ہیں، وہ یقینی طور پر اس کو انکریج اور انہیں ایک لیڈر سمجھتے ہیں. براڈلی سیریا کا ایک بڑا ڈیپٹ جو قرض کا معاملہ تھا وہ ادا کرنے کے حوالے سے، ان پر سیریا پر سے پابندیاں ختم کرنے کے حوالے سے، اور سیریا کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے محمد بن سلمان نے بہت بڑا رول پلے کیا. صرف احمد الشرع نہیں بلکہ جو فارمر سیرین پریزیڈنٹ تھے بشار الاسد، ان کو بھی عرب لیگ میں واپسی محمد بن سلمان نے دی، اور بشار الاسد بھی سعودی عربیہ گئے تھے. تو براڈلی عرب ریجن کے اندر محمد بن سلمان کو ایک لیڈر کے طور پر آبویسلی دیکھا جا رہا ہے. ان کا انفلوئنس ظاہر ہے کہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے. تو یہ کہنا کہ کیا وہ شاہ فیصل جیسی شہرت اور وہ انفلوئنس رکھیں گے، یہ ایک کریٹیکل معاملہ ہے. ظاہر ہے اس وقت تک بہت شکریہ ادا کریں گے. فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، امریکہ کا بڑا اہم دورہ. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں آسٹریلیا کی طرف، جہاں پر بچوں پر ایک پابندی لگائی گئی تھی، اور اس پابندی کا اعلان کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا. 16 سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے. سوشل میڈیا کے حوالے سے پابندی ہے، بین ہے، اور اب یہ جو بین ہے 10 دسمبر سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. عبدالوحید ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں آسٹریلیا میں. جی بتائیے گا کیا تفصیل ہے؟ جی ویس صاحب، یہ آسٹریلیا کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انتھنی البنی، وہ اسی سال جب دوبارہ تیسری مرتبہ ان کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے مختلف فیصلے کیے تھے. اس میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو 16 سال سے کم عمر طالب علم ہیں، بچے ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر قانون کا حصہ بنایا، اور 10 دسمبر 2025 سے اس پہ جو عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں یا جن کی عمریں 16 سال سے کم ہیں، وہ فیس بک کو، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت جتنی باقی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ نہیں بنا سکیں گے، اور اس کا استعمال ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اس کا جو مقصد انہوں نے بتایا ہے کہ بچوں کو اسٹڈی کی طرف توجہ ان کی ہونی چاہیے، ان کا کہنا تھا، اور مختلف جو سوشل برائیاں ہیں اس سے ان کو بچانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. نارملی ہم دیکھیں، اگر اس کا کمپیریزن ہم پاکستان سے کریں تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کا سوشل کوئی اکاؤنٹ ہے یا ایکٹیویٹی ہے یا سوشل سائٹ ہے، اس کو بند کرنا ہے تو مکمل طور پر انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ اور وہ ایسے لوگ جن کا جو بزنس وابستہ ہوتا ہے انٹرنیٹ سے، یعنی آئی ٹی یا دیگر جو بزنس ہوتے ہیں، وہ مکمل ٹھپ ہو جاتے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے کسی بھی طرح کا جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان پہ کنٹرول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی بھی سائٹ ہے اس کو بند کرنا ہے، جیسے ٹویٹر ہے یا کوئی اور ہے، تو مکمل ان کے پاس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو وہ اس کا جو سوئچ ہے وہ آف کر دیا جاتا ہے. مگر آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ان کی ایکسیس ہے مختلف سائٹس تک، اور یہ اس کو ان کے لیے ممکن بنانا
یہ آسان ہے کہ بچوں تک اس کی جو رسائی ہے وہ نہ ہو سکے. مگر ایک جو چیز مجھے لگتی ہے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں ان کے جو بچے ہیں جو اسکول جانے والے ہیں جو مختلف سٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں جب بس اپنی جو اسکول بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سب کے پاس اینڈرائڈ اور ایپل کا فون ہوتا ہے اور چاہے ان کی عمریں وہ 10 سال 12 سال یا 15 سال سے کم بھی ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھنے سے ایسے ہی لگتے ہیں. وہ مارکیٹس میں پہنچے ہوتے ہیں کوئی چیز وہ پرچیز کرتے ہیں تو آن لائن ہے ڈیجیٹل طریقے سے اس کی وہ پیمنٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے موبائل سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو جب دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بچے کے پاس اپنا فون ہوتا ہے اور جب بھی وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا بس پہ اسٹاپ پہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہر وقت وہ فون پہ لگے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں بچوں کے پاس اب جو اینڈرائڈ فون ہے اس کی جو ایکسیس ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکتے. مگر جو آسٹریلیا کی حکومت ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ نہ بن سکیں تاکہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک ان کی جو ایکسیس ہے وہ نہ ہو سکے. اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ مختلف قسم کی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اسکول کے جو بچے ہیں اور 16 سال سے جو کم ہیں ان میں مختلف قسم کی جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے ربانی صاحب آپ کا، وقت دیا آپ نے اور تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.